बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 इमरान खान ने अडयाला जेल से स्टूडेंट्स के नाम क्या हंगामी पैगाम भिजवाया है, ये बहुत बड़ी खबर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर आपके लिए बहुत एक्सक्लूसिव कि चीन ने उड़ने वाली रेलगाड़ी का कामयाब तजर्बा कर लिया है और इस हवाले से जो दुनिया भर में रिसर्च जारी है, इसमें वो अमेरिका से भी आगे निकल गया है। इस जादुई ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी और ये किन इलाकों में सबसे पहले चलेगी और फिर ये उड़ेगी कैसे, ये सारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले हम अपने रवायती सियासी मौज़ूआत की तरफ आते हैं। इमरान खान की बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वापसी का मामला फ़ाइनल हो जाने के बाद ये जब ख़बर अब टॉप लेवल पर लीक हुई है तो इक़्तिदार के ऐवानों में भगदड़ मच गई है और हुकूमत में आला तरीन ओहदों पर बैठी हुई ताकतवर इंतज़ामी शख्सियात ने पिछले 2 हफ्तों के दौरान अपनी फैमिलीज़ को हंगामी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सूरत हाल पैदा होने वाली है, पहले इस पर बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ताकतवर लोगों ने अपने बीवी बच्चों को बाहर भिजवाना शुरू कर दिया है और आने वाले चंद माह के दौरान कौन कौन से ख़ानदान मुल्क से फ़रार होने की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने आपने देखा कि पिछले दिनों इमरान खान ने एक अहम मुतालबा करके ये जो तैयारियां हो रही हैं बैरून मुल्क जाने की, इस हवाले से एक अहम पैगाम देकर इन लोगों को एक सिग्नल दिया कि इनके खुफिया मंसूबों की अडयाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 को पूरी खबर है। कप्तान के इस बयान से इन ताकतवर ख़ानदानों में खौफ व हरास मज़ीद बढ़ गया है, ऐसा कहना है इस सारे मामले से आगाह हलकों का। नाज़रीन, आपको याद होगा कि इमरान खान ने अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया था चंद रोज़ पहले, हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, कि न सिर्फ खुद उनका यानी इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए बल्कि मौजूदा हुक्मरानों का नाम भी ECL पर डाला जाए। ये बड़ा सिग्नल था कि उन्हें खबर है और ये उन्होंने पैगाम दे दिया कि जनाब आप लोग जो तैयारियां कर रहे हैं मुल्क से भागने की, हमें उसका पूरा अंदाज़ा है, हमें उसकी पूरी इत्तला है और जो लोग जा रहे हैं उन सब का नाम ECL पर डाला जाना चाहिए। ये उन्होंने खबर देकर उन्हें सिग्नल दिया कि आपके सारे खुफिया मंसूबों तक हमारी रसाई है। नाज़रीन, जमात इस्लामी के सरबराह हाफ़िज़ नईम ने भी ये बयान इसी तनाज़ुर में दिया। आपने सुना होगा पिछले दिनों धरने के आखिरी रोज़ उन्होंने कहा था कि हसीना वाजिद को तो मुल्क से भागने के लिए जहाज़ मिल गया था, पाकिस्तान में जब इनकलाब आएगा बहुत जल्द तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क से भागने के लिए जहाज़ भी नहीं मिलेगा। ये भी इमरान खान के इसी जो ECL पर नाम डालने वाली गुफ्तगू थी, ये इसी तनाज़ुर में बात की गई थी, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, जो आने वाले चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके पिछले 2 दिनों के बयानात ने भी सूरत हाल हुक्मरानों के लिए बहुत गंभीर कर दी है कि अदालती फ़ैसलों का हर सूरत में अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाया जाएगा। किस सतह की ताकतवर शख्सियात नाज़रीन अपनी फैमिलीज़ को बैरून मुल्क भिजवा रही हैं या भिजवा चुकी हैं और कौन सी शख्सियात अपने ख़ानदानों को बाहर भिजवाने और अपने कारोबारों और जायदादों को समेटने की तैयारी कर रही हैं, इस तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाएंगे कि उन्होंने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करके आपने घंटी का निशान यानी बेल आइकन भी ज़रूर दबाना है ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम खबर कोई अहम वीडियो आप तक पहुंचने से रह न जाए। नाज़रीन,
آپ نے کمنٹ سیکشن میں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ یہ جو ہم مشن لے کر چل رہے ہیں یہ آپ کا اور ہمارا اور خان کا مشترکہ مشن ہے اور اسے ہم مل جل کر ہی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ وفاقی دارالحکومت کے 2 طاقتور ترین عہدیدار جو انتظامی شخصیات ہیں، نہ وہ کاروباری شخصیات ہیں اور نہ ہی وہ حکومتی شخصیات ہیں، وہ انتظامی شخصیات ہیں اور ان کی تنخواہیں 15-15 20-20 لاکھ روپے ماہانہ ہیں اور وہ کروڑوں روپے سالانہ کی ان کی سرکاری مراعات ہیں۔ وہ یہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں کے دوران اپنے بیوی بچے ہنگامی طور پر ملک سے باہر سیٹل کیے ہیں۔ یہ بھی ناظرین کہا جا رہا ہے کہ لاہور اور کراچی سمیت ملک کے مختلف صوبائی دارالحکومتوں کے اعلیٰ بیوروکریٹس میں بھی بھگدڑ مچ چکی ہے اور پچھلے 2-2.5 برسوں کے دوران قانون ہاتھ میں لے کر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے والے اب اپنے خاندانوں سمیت بیرون ملک جانے کے لیے اپنے اپنے پاسپورٹس اپ ٹو ڈیٹ کروا رہے ہیں اور مختلف ممالک کے وزٹ ویزے بھی حاصل کر رہے ہیں۔ بڑی خبر ناظرین آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں کہ بھگدڑ مچ چکی ہے اور جو پاسپورٹس ہیں انہیں نکال کر الماریوں سے، بریف کیسوں سے ان پر جو گرد تھی وہ جھاڑی جا رہی ہے اور انہیں دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی کہیں ایکسپائری تو نہیں ہوگی، اچانک پتہ چلے کہ یہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ اپنے تمام جو سفری دستاویزات ہیں انہیں اپ ٹو ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اس لیے ہے تاکہ جب اچانک بھاگنا پڑے تو سفری دستاویزات میں کوئی قانونی سکم موجود نہ ہو۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سب سے زیادہ امریکہ، برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے وزٹ ویزے لگوائے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کینیڈا، جرمنی، فرانس، قطر اور ملائیشیا کا نمبر ہے۔ جن میڈیا والوں کے پاس یہ خبر نہیں ہے وہ ان ممالک کے سفارت خانوں میں اپنے ذرائع بھیجیں، اپنے گھوڑے دوڑائیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی اہم ترین شخصیات پچھلے دنوں میں یہاں وزٹ کرتی ہوئی پائی گئی ہیں۔ وہیں سے خبر نکلی ہے یہ ناظرین، ہم آپ کو ذرائع کے حوالے سے یہ بڑی کنفرم خبر دے رہے ہیں۔ ناظرین، بہت سے طاقتور لوگوں کے ان ممالک میں پہلے سے بھی بزنس، جائیدادیں اور رشتہ دار موجود ہیں جنہوں نے یہ حالیہ سرگرمیاں کی ہیں اور اس لیے ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے پہلی بار جانا ہے وہ زیادہ پریشان ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ بیوروکریسی میں جو آپ کو پتہ ہی ہے میڈیا لوگوں کے اندر تک ذرائع ہوتے ہیں اور یہ جو بیوروکریٹس آپس میں جو نجی گفتگو کرتے رہتے ہیں وہ بھی پہنچتی رہتی ہے آف دی ریکارڈ، اس لیے کسی کا ہم بھی نام نہیں لے رہے تاکہ کسی کے لیے مشکل پیدا نہ ہو اور نہ جو ذرائع ہیں انہوں نے نام دیے ہیں، لیکن انہوں نے کنفرم خبر دی ہے کہ یہ بھگدڑ مچ چکی ہے اور کچھ لوگوں کے بیوی بچے جا چکے ہیں اور زیادہ تر کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ناظرین، جن کی طرف سے پریشانی ہے کہ وہ پہلے بیرون ملک وہ یا ان کے رشتہ دار سیٹل نہیں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ وہ یہ کر رہے ہیں کہ مختصر وزٹ ویزے لگا کر ہنگامی طور پر ان ممالک کا چکر لگا کر واپس آ رہے ہیں، جہاں ہنگامی صورتحال میں جا کر سیٹل ہونے کے انہوں نے منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ بیوروکریٹس بیرون ملک گئے ہیں حالیہ ہفتوں کے دوران اور پھر واپس آ گئے ہیں، وہ اسی منصوبے کی کڑی ہے تاکہ جب اچانک جانا پڑے تو پاسپورٹ پر ٹریول ہسٹری پہلے سے موجود ہو اور کسی ایئرپورٹ پر پھر انہیں روکا نہ جائے۔ بڑے سیانے ہیں یا ناظرین یہ لوگ، اپنا پکا انتظام کر رہے ہیں کیونکہ انہیں لگ گیا ہے، پتہ لگ گیا ہے ذرائع کے حوالے سے، کیونکہ اندر کھاتے اعلیٰ سطح پر جو بڑے بیوروکریٹس ہیں جب انہیں پتہ چل گیا انہوں نے باہر جانے کے لیے لازمی بات ہے اپنے سارے جو کام ہوتے ہیں سفری دستاویزات، پاسپورٹ اپنے عملے کے ذریعے سیٹ کرانے ہوتے، خود تو انہوں نے جانا نہیں ہوتا، تو پھر ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، ان سے نیچے والوں کو جب وہ تیاری شروع کرتے ہیں تو ان سے نیچے والوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو پچھلے 1.5-2 ماہ کے دوران جو اس حوالے سے بھگدڑ مچی ہوئی ہے اور 2 ہفتوں سے اس میں جو تیزی آئی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری خبر اب باہر نکلی ہے۔ ناظرین، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں۔ ناظرین، یہ تو سرکاری ملازمین اور اعلیٰ بیوروکریٹس میں جو بھگدڑ مچی ہوئی ہے،
یہ اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیاسی گھرانوں اور ان کے قریبی بڑے کاروباری خاندانوں کی۔ ذرائع کا یہ ناظرین کہنا ہے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے یہ لوگ پاکستان میں اپنے بزنسز کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اپنے بزنس اور جائیدادیں فروخت کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور بعض لوگوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے نام لگوا دی ہیں بہت سی جائیدادیں اور بزنسز، اور اپنے ایسے انڈیپینڈنٹ یہاں پر کار مختار تعینات کر دیے ہیں تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے معاملات، ان کی جائیدادوں کی دیکھ بھال، کرایہ وصول کرنا اور سارا جو کاروبار ہے اور پرافٹ کا دیکھ بھال کرنا، اخراجات کی دیکھ بھال کرنا، وہی سارے امور انجام دیتے رہیں۔ تو یہ صورتحال ناظرین بنی پڑی ہے۔ جنہوں نے اپنے بزنس اور جائیدادیں فروخت کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ملک میں انتہائی کساد بازاری ہے، برے حالات ہیں، اس لیے مناسب ریٹ نہیں لگ رہے، یہ بھی باتیں کی ہیں ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر، جناب ملک کے حالات خراب ہیں، جو 10 کروڑ کی جائیداد ہے وہ 6 کروڑ میں بھی کوئی نہیں لے رہا۔ یہ ناظرین اس طرح کی گفتگو بھی ہم نے رپورٹ ہوئی ہے ذرائع کے حوالے سے۔ تو یہ صورتحال بنی پڑی ہے، مناسب ریٹ نہیں ملنے کی وجہ سے وہ تاخیر ہو رہی ہے، اور ان کا جو بی پی ہے وہ ہائی ہو رہا ہے صاحب کا، اور آخرکار یہ جائیدادیں اور کاروبار انہیں اونے پونے ہی بیچنی پڑیں گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین ایک اور بڑی اہم خبر ہم آپ کے لیے یہ لے کر آئے ہیں کہ کپتان نے اڈیالہ جیل سے اسٹوڈنٹس کے نام ایک ہنگامی پیغام بھجوایا ہے کہ جو بنگلہ دیش کے طلبہ کے انقلابی کردار کو دیکھ کر بہت پرجوش ہیں اور متحرک ہو رہے ہیں ملک بھر میں، اور خاص طور پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں، جس کی وجہ سے کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، لاہور سے بھی ہوئی ہیں، پشاور سے بھی ہوئی ہیں، اور مختلف جگہوں سے ہوئی ہیں۔ کپتان نے یہ ہدایت کی ہے کہ اسٹوڈنٹس ابھی پرامن رہیں اور کسی قسم کے جلسے جلوس اور مظاہرے شروع نہ کریں، بس اپنی تیاری کو وہ مکمل رکھیں لیکن ابھی ایکٹیو نہ ہوں۔ بہت اہم پیغام ناظرین اسٹوڈنٹس کو پہنچایا گیا ہے کہ ابھی آپ رک جائیں۔ خان نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں بنگلہ دیش جیسی صورتحال کی نوبت نہیں آئے گی، اور اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے موجودہ جو غاصب حکمران ہیں ان کو رخصت کر دیا جائے گا، قانونی اور آئینی طریقے سے ہی۔ ہاں البتہ حکومت نے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اگر کسی مرحلے پر حسینہ واجد بننے کی کوشش کی تو پھر عوام کو اور اسٹوڈنٹس کو سپریم کورٹس اور ہائی کورٹس کی حمایت میں باہر نکلنے کی کال دی جائے گی۔ ابھی یہ مرحلہ نہیں آیا۔ خان نے اسٹوڈنٹس کے نام پیغام میں یہ کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ عوام اور اسٹوڈنٹس اور پی ٹی آئی کے کارکن اور کھلاڑی اپنی تیاری مکمل رکھیں لیکن ابھی زیادہ متحرک نہ ہوں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ افراتفری کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور معاملات قانون اور آئین کے مطابق بہت جلد آپ کو سیٹل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ناظرین خان کے اس پیغام سے بھی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اندر کھاتے تمام معاملات طے ہو چکے ہیں اور پرامن تبدیلی کا روڈ میپ تیار ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ 35 سالوں سے آزمائے ہوئے لٹیروں سے اس نے دوبارہ جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہو سکیں۔ عمران خان نے اپنا اور موجودہ حکمرانوں کا نام ای سی ایل پر ڈالنے والا جو بیان دیا تھا ناظرین، اب آپ اگر اسے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ہنگامی پیغام اڈیالہ جیل سے باہر آیا ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بھی صاف نظر آ جائے گا کہ حکمرانوں کے کریا کرم کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ ان کی جو ارتھی ہے وہ شمشان گھاٹ میں جلائی جانے والی ہے، اور جو طاقتور حکومتی شخصیات ہیں ان کا جو معاملہ آپ کے سامنے ابھی ہم نے بیان کیا کہ وہ باہر بھجوانا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے فیملیز کو، وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ خان ناظرین اب آخری موضوع پہ چلتے ہیں، جو اڑنے والی ٹرین ہے وہ کیا معاملہ ہے، اور عمران خان جو پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو دنیا کا جو مستقبل ہے وہ چین ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ چین نے بڑے
محنت سے بڑے کرپشن پر قابو پا کر اور اپنی انتظامی صلاحیتوں کے ذریعے اپنے عوام کو غربت کی لکیر سے باہر نکالا ہے، اور چند یعنی ایک ڈیڑھ دہائی کے اندر ہی 35 سے 45 کروڑ عوام کو وہ لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس میں لے آئے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناظرین کامیابی ہے۔ تو عمران خان یہی ماڈل چین سے لانا چاہتا ہے، اور جو ٹیکنالوجی میں بھی چین دنیا میں اب سب سے آگے جا رہا ہے، تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کو بھی خان سمجھتا ہے۔ اسی لیے خان نے اپنا جو مستقبل ہے پاکستان کا وہ چین سے وابستہ کیا، اور چین میں ہی وہ گئے سرمائی اولمپکس میں، ہم پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور پھر وہیں پہ سارے وعدے وعید ہوئے، چین وہیں پہ گارنٹر بنا۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چین نے موجودہ شہباز حکومت کو کوئی لفٹ نہیں کروائی، سعودی عرب نے بھی لفٹ نہیں کروائی، کیونکہ یہ ایک ہی بلاک ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ منزل آنے والی ہے۔ تو ناظرین، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک حصہ ابھی تک چین کے ساتھ دوستی کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانے میں ابھی تک گو مگو کا شکار ہے، اور امریکہ کی جھولی میں ہی بیٹھا رہنا چاہتا ہے، وہ ایک طرح سے کفران نعمت کا مرتکب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک اتنا اچھا دوست دیا ہے، اتنا اچھا ہمسایہ دیا ہے، اس کے اسٹریٹجک مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں، پاکستان کے اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اتنا اچھا آپ کے پاس موقع ہے، وہاں پر خواہش بھی ہے، تو آپ کیوں ان کے پاس نہیں جا رہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے جو پچھلے 35-40 سال سے حکمران ہیں، یہ لوگ چونکہ امریکہ کی جھولی میں بیٹھے رہے ہیں، انہوں نے جو لوٹ مار کر کے پیسہ بنایا ہے وہ امریکہ، برطانیہ اور مغرب میں پڑا ہے، اس لیے یہ امریکہ، برطانیہ اور مغرب کی جھولی سے باہر نکلنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کا یہی راستہ ہے کہ ان سے بھی جان چھڑا لی جائے، اور یہ جو یک طرفہ خارجہ پالیسی ہے اس سے بھی جان چھڑا لی جائے، اور ایک آزادانہ خارجہ پالیسی بنا کر چین کے ساتھ، سعودی عرب، ایران، روس، جو باقی دنیا کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اب دنیا کا مستقبل ہر حوالے سے انہی ملکوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو جو اڑنے والی ٹرین کی اس دوڑ میں چین جو ہے وہ امریکہ سے آگے نکل گیا ہے، اب اس کی بات کرتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ناظرین چین کس تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس کا جو تازہ ترین مظاہرہ ہے وہ دنیا کی پہلی فلائنگ ٹرین یا اڑنے والی ریل گاڑی کا کامیاب تجربہ ہے۔ 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی جس کی رفتار ہوگی، اور جسے اگلے مراحل میں پھر 1500 کلومیٹر تک بھی بڑھایا جا سکے گا۔ اس حوالے سے جو تازہ ترین رپورٹس چین کے اخبارات میں اور عالمی اخبارات میں اور امریکی اخبارات میں شائع ہوئی ہیں، ہم وہاں سے یہ خبر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ناظرین۔ اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ہوائی جہاز ہیں اور یہ جو اڑنے والی ٹرین ہے، ان دونوں کی سپیڈ یکساں ہو جائے گی، مسافر گاڑیاں اور مال گاڑیاں سب اڑ کر اپنی منزل پر پہنچیں گی۔ یہ کیسے ہوگا؟ اتنی بڑی ٹرین کیسے اڑے گی؟ یہ بہت بڑی ایک سائنس ہے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، اور اس دماغ کے ذریعے اشرف المخلوقات مالک کائنات نے آپ کو ایسے نہیں کہا تھا ناظرین، اسی لیے کہا گیا تھا کہ اگر علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ دیکھیں 1400 سال 1500 سال پہلے بھی محبوب خدا دیکھ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ چین جو ہے علم میں دنیا کی قیادت کرے گا، اور مسلمانوں کو پھر چین جانا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور پاکستان جو ہمسایہ ہے، جو مملکت خراسان تھی اس زمانے میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے خراسان سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، خراسان سے مجاہدین آئیں گے جو بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، جو مسلمانوں کو فتح دلوائیں گے۔ تو وہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بات اسی طرف جا رہی ہے۔ ظلم و ستم کی انتہا ہے عالم اسلام میں، جو قیامت برپا کی گئی پچھلے 15 20 25 30 سالوں کے دوران وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے، اور ہم اور آپ اور سارا عالم اسلام اس وقت مجرم ہے، عالم انسانیت کا بھی اور عالم اسلام کا بھی اور اللہ کے رسول کا بھی۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم نے انتہا کر دی ہے بزدلی اور بے غیرتی کی، اور اس لیے ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اور وہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور معصوم بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، خواتین کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ناظرین کہ یہ جو منزل ہے، یہ نیا اسٹریٹجک بلاک ہے، اور عمران خان کی جو سوچ ہے اس طرف معاملات تیزی سے آگے بڑھیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اب یکسو ہو جائے۔ اس حوالے سے بہت سی اطلاعات یہی ہیں، جس طرح کہ ابھی ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا کہ معاملات فائنل ہو چکے ہیں اور بات اسی طرف جا رہی ہے۔ بات ناظرین اب ہم آپ سے کر رہے تھے کہ یہ ریلوے ٹرین اڑے گی کیسے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ریلوے لین جو ہے، اب یہ جو ریلوے ٹرین ہوگی
یہ ریلوے لائن پر نہیں چلے گی بلکہ ایک مقناطیسی ٹیوب یا ایک سرنگ تعمیر کی جائے گی ریلوے لائن کی بجائے، جس میں ہوا کا انتہائی کم دباؤ پیدا کر کے ہوا کی جو رگڑ ہے وہ نہ ہونے کے برابر کر دی جائے گی۔ اس ٹرین کے پہیے بھی نہیں ہوں گے اور یہ مقناطیسی ٹیوب کے اندر تھوڑا سا یعنی چند فٹ اونچا معلق ہو کر سفر کرے گی، یعنی یہ اڑے گی، یہ اس کا کوئی پہیہ نہیں ہوگا۔ اور کشش ثقل بھی اس جو مقناطیسی فیلڈ اس ٹیوب کے اندر یا جو سرنگ کے اندر بجلی کے ذریعے پیدا کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے کشش ثقل بھی کم ہو جائے گی۔ تو تین چیزیں ہی ناظرین ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی سپیڈ کو روکتی ہیں، ایک آپ کے پہیوں کی رگڑ ہے، ایک ہوا کی جو رگڑ ہے جو آپ کی مخالفت میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہوا آپ کو ٹکراتی ہے، اور تیسری چیز کشش ثقل ہے جو آپ کو نیچے کو کھینچتی ہے اور آپ کی سپیڈ بڑھنے نہیں دیتی۔ تو ان تینوں چیزوں کو اس ٹیوب میں کنٹرول کر کے پھر گاڑی کو چلایا جائے گا ویکیوم سسٹم کے ذریعے اور مقناطیسی جو فیلڈ اندر بنایا جائے گا اس کے ذریعے۔ تو سب سے پہلے ناظرین یہ جو ٹرین تیار چلے گی یہ جو دنیا کے بڑے بڑے شہر ہیں ان کے درمیان چلے گی، مثلاً شنگھائی اور بیجنگ کے درمیان چلے گی، نیو یارک اور واشنگٹن کے درمیان چلے گی، نئی دہلی اور بمبئی کے درمیان چلے گی، اور کراچی اور لاہور کے، اس طرح جو ہر ملک کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کے درمیان چلے گی، تاکہ ٹرین کے لیے آپ کو پتہ یہ جہاز تو ہے نہیں کہ 150 مسافر ہوں اور جہاز 300 مسافر ہوں تو جہاز چل پڑے، ٹرین میں تو ہزاروں مسافر سفر کیا کریں گے، اور اس نے پہنچ بھی سپیڈ سے جانا ہے 1000 کلومیٹر، پھر آخر میں 1500 یا 1500 کلومیٹر کی اس کی سپیڈ ہوگی جو جہاز کی سپیڈ ہوگی۔ لیکن یہ سفر بہت محفوظ ہوگا کیونکہ ایک ہی طرف کو یہ چل رہی ہوگی، اتنی اس کی سپیڈ ہوگی، اور ایک محفوظ جو ایک سمجھ لیں کہ ایک ٹیوب ہوگی اس کے اندر اس نے سفر کرنا ہے۔ جس طرح جہازوں کے خدا نخواستہ حادثات ہو جاتے ہیں، طوفان آ رہا ہوتا ہے، بادل ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، ایئر پاکٹس ہوتی ہیں، تو وہاں پر اس کو حادثہ جہاز کو پیش آ جاتا ہے۔ اس کا تو تمام کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوگا، اس لیے اس میں حادثات کی شرح بھی بہت کم ہوگی، سفر بھی محفوظ ہوگا اور ریٹ بھی کم ہوگا ہوائی جہاز کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک بہت اچھا سفر کا ذریعہ انسان تیار کرنے جا رہا ہے۔ اور دوسرے مرحلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جیسے پھر دو ممالک کے درمیان بھی یہ چلا کرے گی، جیسے چین کی سرحد سے آپ یوں سمجھ لیں کہ گوادر تک یہ ٹرین چل سکتی ہے۔ یہ مرحلہ لیکن 30-35 سالوں کے بعد آئے گا، یہ جو دو بڑے شہروں کے مختلف ممالک کے درمیان یہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 15 سے 20 سال کے اندر اندر یہ وقت آ جائے گا۔ ناظرین، چین دنیا بھر میں 2023 کے آخر تک 1,60,000 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک قائم کر چکا ہے، یعنی چین ریلوے کے معاملے میں بہت دنیا سے ایڈوانس بھی جا رہا ہے، اور جو کچھ وہ اس وقت تک کر چکا ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارا سب سے قریبی دوست چین ہے اور چین کا سب سے قریبی دوست پاکستان ہے، لیکن ہم اس 1,60,000 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک میں ہمارا ایک میل بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور یہ جو مغرب کے ہمارے 35-40 سال سے غلام حکمران ہیں، یہ ان کی جو چین کے ساتھ بے وفائی ہے اپنے عوام کے ساتھ بے وفائی ہے، کیونکہ 1,65,000 کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک چین کے اندر دنیا کے مختلف ممالک میں قائم کیا جا چکا ہے، اور ایشیا سے یورپ تک درجنوں ممالک کے ساتھ اس ریلوے نیٹ ورک کے ذریعے چین کھربوں ڈالر کی تجارت کر رہا ہے۔ اور اس 1,60,000 جو کلومیٹر طویل ریلوے نیٹ ورک ہے، اس میں 45,000 کلومیٹر ہائی اسپیڈ ٹرینیں ہیں، جن کو آپ بلٹ ٹرین اور دوسری ٹرین بھی کہہ سکتے ہیں، جو 400 میل 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا اس میں بھی کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے حکمرانوں نے چین کو بھی دھوکہ دیا، پچھلے 15-20 سال ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، اور اس طرح کے مختلف پروجیکٹ جو پاکستان میں جو اصل تھا کہ آپ گوادر سے چین تک ایک ریلوے نیٹ ورک بناتے، یا کراچی سے لاہور تک ریلوے نیٹ ورک بناتے، یا جو کراچی سے لاہور اور پشاور والا نیٹ ورک ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ کرتے، ملک کا بھی فائدہ ہوتا، چین کا بھی فائدہ ہوتا، افغانستان کا بھی فائدہ ہوتا، خطے کے تمام ممالک اس کے ذریعے تجارت کرتے، سفر کی سہولتیں وسط ایشیا کو ملتی۔ ہم اصل کام ہم نے نہیں کیا اور دوسرے کاموں میں لگے رہے جہاں پہ ایسی جگہ پر پیسہ لگا۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ پیسہ لگائیں گے تو اس سے انکم بھی جنریٹ ہوگی، آپ کو پھر یہ تیل اور بجلی مہنگی کر کے قسطیں نہیں دینی پڑیں گی، اسی
نیٹ ورک سے پیسے بھی آئیں گے، جو اتنا بڑا وہ سسٹم ہوگا انٹرنیشنل تجارت کا، انٹرنیشنل ٹریڈ کا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، ایسی ویڈیو کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔